दो आईनी अदारे आमने सामने जो है आ चुके हैं। चीफ जस्टिस के ऊपर और जजेस के ऊपर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। यहाँ पर चीफ जस्टिस साहब को बुलाया जाए। मैं फिर से लाहौर में रैली लीड करूंगा। अगर जंग लड़नी है तो फिर जंग होगी। टकराव खत्म हो गए, कोई नतीजा उसका नहीं निकल सका। माशी और आईनी क्राइसिस से निकालने का वाहिद रास्ता डायलॉग है। पीटीआई अपना एक रास्ता खुद चुनेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शौकत पराचा। पाकिस्तान में सियासी सरगर्मियाँ बिल्कुल उसी तरह तनाव और टकराव का शिकार हैं। इमरान खान तो आज अदालत के हुक्म पर इस्लामाबाद में व्हील चेयर पर बैठकर पेश हो गए, लेकिन फिर तंज हुआ और उस तंज की बुनियाद पर तनाज़ा भी पैदा हो गया। यानी अब व्हील चेयर पर एक आदमी बैठ जाए तो वो भी बर्दाश्त नहीं होता। हम कहाँ खड़े हुए हैं। पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात तो ख़त्म हुए थे। पीटीआई ने फिर अदालत में रिपोर्ट जमा कराई, पिटीशन जमा कराई कि मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं और अब आप एक्शन लें। कल यानी टुमारो जुमा के रोज़ सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग होगी उसी केस की जो केस पंजाब और केपी के इलेक्शन से मुतल्लिक़ है। अली अमीन खान गंडापुर को तो रिहाई मिल गई आज, लेकिन मुराद सईद के हवाले से पीटीआई भी फ़िक्रमंद है और सवात पुलिस भी उनकी गिरफ़्तारी के लिए या कम अज़ कम वो जो वारंट्स हैं या जो ऑर्डर्स हैं वो सर्व करने के लिए ज़मान पार्क पहुंची हुई है। इन तमाम मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। राना एहसान अफजल साहब वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी हैं, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने वक्त दिया। जनाब अमजद खान नियाज़ी साहब पीटीआई के मरकज़ी रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया नियाज़ी साहब, आपने वक्त दिया। जनाब मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब तज्ज़िया कार हैं, बहुत शुक्रिया सोहरवर्दी साहब, आपने वक्त दिया। मुज़ाकरात तो राना साहब ख़त्म हो गए, लेकिन इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह का एक बयान ये भी आया कि चीफ़ जस्टिस की बहाली वाला जो एग्जेक्टिव ऑर्डर वापस लिया गया था वो बहाल हो सकता है दोबारा। ये एक थ्रेट है। अब कल सुप्रीम कोर्ट ने वही केस टेक अप कर लिया है, समाअत हो रही है कल उसकी। क्या होगा फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस मुल्क में क्या कुछ नहीं हुआ। आज जो साकिब निसार साहब हैं, उनकी जो मुबैना ऑडियो उनकी बेटे की जो आ रही है, उससे जो चीज़ें जाहिर होती हैं वो बड़ी क्लियर हैं कि एक पनामा से आपने इकामा निकाला सुप्रीम कोर्ट उस वक्त की, वो भी बड़ी इज्जतदार सुप्रीम कोर्ट थी, और फिर आपने पार्टी सदारत से भी जो है एक बंदे को फारिग कर दिया ताहयात, और पूरी आपने जो है ताहयात कर दिया। जी। तो वो भी बड़ी इज्जतदार सुप्रीम कोर्ट थी। वही इज्जतदार सुप्रीम कोर्ट जो है, जो आज एक्स सुप्रीम कोर्ट बन चुकी है, वो आज टिकटें बांट रही है और वो कह रही है कि ये तो कोई ऐसी बात नहीं, सिफारिश किसी की करना हमारा हक है। बाकी ऑडियो आगे पीछे कर दी है, लेकिन टिकटें वो बांट रही है। तो जिस तरीके के बेंच उस वक्त से और उससे पहले से जो अब तक जो चलते आ रहे हैं, आज जो है उनको लिस्ट भी हमने किया है कि 17 ऐसे फैसले हैं जहां पता था कि फैसला यानी कि ऐसे बेंच बनाए जाते थे जो आगे पीछे चीजें वो उसमें पता होता था कि फैसला क्या आना है। तो वो इज्जतदार सुप्रीम कोर्ट जो है, और ये इज्जतदार जो सुप्रीम कोर्ट है जिसने 63A की ऐसी तशरीह की जो कि गैर आईनी थी, क्योंकि आइन तो बड़ा क्लियर है। वो कहता है कि 63 इंटरप्रिटेशन जब आपने आइन की करनी है तो आपने आइन को ना क्रिएट करना है, ना आपने अमेंड करना है, ना रीराइट करना है। लेकिन जितनी खूबसूरत तशरीह उन्होंने 63A की उसमें उन्होंने आइन रीराइट कर दिया, क्योंकि अगर आप बच्चे से भी वो 63A पढ़ाएं और जो तशरीह उन्होंने की वो बिल्कुल मैच नहीं करती, और वो भी आपको बता देगा कि ये नहीं लिखा हुआ 63A में, लेकिन उन्होंने ये लिख के पीटीआई के जो है वो गोद में हुकूमत डाल दी। नहीं, ये सब कुछ हुआ राना साहब, सब कुछ हुआ, सबके सामने हुआ। लेकिन अब जो राना सनाउल्लाह वक्त के वजीर दाखिला हैं, वो एक धमकी दे रहे हैं कि एग्जेक्टिव ऑर्डर बहाली वाला वो वापस भी लिया जा सकता है। तो हुकूमत क्या फाइनली उस डायरेक्शन में जा रही है? नहीं, देखें, मैं तो आपको बैकग्राउंड दे रहा हूं ना। जी ठीक है कि एक पुरानी सुप्रीम कोर्ट ने राह हमवार करके अब तो ये साबित हो गया ना कि ये सारा एक जो है मिलजुल के ये मामला हुआ कि पीटीआई को इक़्तिदार में लाया गया और किस तरीके से राह हमवार की गई और हमें जो है वो मैदान से निकाला गया। और 63A वही कुछ है ना जी, गैर आईनी फैसला है।
تو اب اگر جو ہے یہی کچھ ہوگا، عدالتیں جو ہیں وہ اپنی اندر کی آواز بھی نہیں سنے گی سپریم کورٹ، یعنی کہ سپریم کورٹ کے اندر کی آواز ہے کہ بھائی سو موٹو 184(3) کو روک کے اس پہ مل بیٹھ جاتے ہیں، فل کورٹ لگا لیتے ہیں اور اس کا حل کر لیتے ہیں، یعنی کہ اس کے اوپر بیٹھ جائے ساری سپریم کورٹ. لیکن نہیں، آپ نے اندر کی آواز نہیں سنی. جب لیجسلیشن ہوتی ہے تو آپ اس پہ جو ہے پریلیمنری پہلے ہی اس کو آپ جو ہے وہ اسٹے آرڈر لگا دیتے ہیں. تو یعنی کہ یہ چیز اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے تو یہی لگ رہا ہے نا، میں نے جو پرانا آپ کو جو چلیں پوائنٹ ٹیکن رانا صاحب، پوائنٹ ٹیکن رانا صاحب. امجد خان نیازی صاحب، اوپر سے عمران خان نے بھی ایک کال دے دی ہے کہ ہفتے والے دن 5 بجے پوری قوم چیف جسٹس کے حق میں نکلے. تو آپ کو بھی کوئی خوف ہے، کوئی ڈر ہے؟ یعنی ذاتیات کی نہیں بلکہ حکومت کوئی ایسا ایکشن لے گی، لیکن کل تو سپریم کورٹ نے کیس سماعت پہ لیے رکھ دیا ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پراچا صاحب، ہمیں کیا ڈر ہے یا یہ ہمیں کیا ڈرا سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ نہیں میں چیف جسٹس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ جو حکومت، وہی کر رہا ہوں نا، وہی کہہ رہا ہوں، مکمل ہونے دینا. روزانہ کی بنیاد پہ ہمیں کبھی اندر جانے کی، کبھی باہر آنے کی دھمکیاں ملتی ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت قوم کو سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، کیونکہ یہ سازشوں میں مصروف ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کو یہ سیبوٹاج کرنا چاہتے ہیں، یہ سپریم کورٹ کو یہ پریشرائز کرنا چاہتے ہیں اپنے اس بیانیے کو جو جھوٹ پہ مبنی ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ 63A کی جو تشریح یہ کرتے ہیں کہ جی ری رائٹ ہو گیا، جی پتہ نہیں کیا سے کیا ہو گیا. مجھے یہ بتائیں کہ لوٹوں کو ساتھ ملا کے اگر یہ گورنمنٹیں قائم کرنا چاہتے تھے یا یہ وہ اپنے من مرضی کے فیصلوں کو چاہتے ہیں تو مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی. ہاں، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے مطابق ایک بندے نے ایک پارٹی سے الیکشن لڑا، اس کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا، تو اس پارٹی کا اس ٹکٹ پہ حق تھا جس نے دیا. اب اس سے وہ بھاگ کے کوئی کہیں سے پیسے پکڑ کے یا کوئی ذاتی مفادات پہ یا کوئی اور مفادات پہ وہ اپنا ضمیر بیچ دے، اور اس کو اگر اب نہ روکا جاتا یا اس کو اس جو کل کیا ہوگا نیاز صاحب، کل کیا ہوگا پھر؟ کل میرے خیال میں تو دیوار پہ لکھا ہوا ہے فیصلہ کیا کہ سپریم کورٹ چاہے ایک ہو یا 100 ہو جج، فل کورٹ ہو یا سنگل کورٹ ہو، فیصلہ اگر نظریہ ضرورت پہ آنا ہے تو پھر میرے خیال میں پاکستان میں آئین نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. اگر فیصلہ قانون اور قاعدے کے مطابق آنا ہے تو سپریم کورٹ کو 90 دن کے اندر الیکشن کرانے پڑیں گے. یہ ہر حال 90 دن تو کب کے گزر گئے نا نیاز صاحب. وہ آپ بھی سمجھتے ہیں، والد صاحب کو وہ کہتے تھے کہ 90 دنوں کے اندر اگر اسکیڈول آ جاتا ہے تو وہ 90 دن ہی کاؤنٹ ہوتے ہیں. تو اس کو چونکہ سپریم کورٹ نے کور دے دیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب وہ اس کو جو ہے جیسے آپ امینڈمنٹ کیا تھا اس کا LFO جو لے کے آیا تھا مشرف، اگر یاد ہو تو مشرف کے جتنے بھی وہ جو مسائل تھے یا قانونی ہچیں تھی تو اس وقت کی اسمبلی نے اسے امیونٹی دے دی تھی یا اس کو کور دے دیا تھا کانسٹیٹیوشنل. تو اس سے وہ تمام اقدامات جو ہے وہ لیگلائز ہو گئے تھے. اسی طریقے کے ساتھ جو انہوں نے غیر قانونی حرکت کی، کانسٹیٹیوشن توڑا، ایون گورنر نے توڑا، الیکشن کمیشن نے توڑا، حالانکہ ان کو پنشمنٹ ایز پر کانسٹیٹیوشنل ملنی چاہیے. اس سزا اور جزا کا بھی تعین ہونا چاہیے. چلے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سپریم کورٹ نے 90 دن کے اندر الیکشن کروانے. ادھر رکیے گا مزمل سہروردی صاحب، جو فیصلہ تھا حکومت نے کہا جی 4-3 سے ریجیکٹ ہو گیا، PTI کہہ رہی تھی 2-3 سے وہ ایکسیپٹڈ ہے، وہی فیصلہ ہے، کل وہی بینچ بیٹھ رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو الیکشن کمیشن نے پٹیشن دی، پہلے ایک دن آنریبل چیف جسٹس نے بھی کہا تھا حکومت پٹیشن لے آئے، الیکشن کمیشن لے آئے، اب الیکشن کمیشن نے پٹیشن دے دی، تو کچھ جس طرح مذاکرات کے بارے میں کہا جاتا رہا کہ شاید کوئی حل ہو جائے، کوئی معاملہ حل ہو سکتا ہے یا وہی ٹکراؤ رہے گا پھر؟ دیکھیں، کئی دفعہ جو ہے نا پیش قدمی جو ہے وہ اتنی ہی نقصان دہ ہوتی ہے جتنا نقصان دہ پیچھے ہٹنا ہوتا ہے.
آپ نے یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ پیش قدمی کا نقصان لینا ہے یا پیچھے ہٹنے کا نقصان لینا ہے. بندیال صاحب نے ہارنا ہے یا بندیال صاحب نے پیچھے ہٹنا ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی انہوں نے کیا کرنا ہے. پر میں 2 سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں. نیائی صاحب نے کہا کہ فیصلہ آئین اور قانون کے تحت ہونا چاہیے، میں ان سے متفق ہوں. تو پھر یہ ایک شہری کی درخواست کے ایک دن انتخاب کرائے جائیں کیوں سنی گئی؟ اس کا آئین میں کیا گنجائش ہے اس درخواست کی؟ اسے تو پہلی سماعت پر اڑا کے باہر پھینک دینا چاہیے تھا کہ اس کا آئین میں کہاں لکھا ہے ایک دن انتخاب ہوں گے سب جگہ. تم یہ کون سی درخواست لے آئے ہو؟ تمہیں 10 لاکھ روپے جرمانہ کرتا ہوں اور آئندہ اس قسم کی فضول درخواستیں جس نے بھی سپریم کورٹ میں دائر کی اس کو جیل بھی بھیج دیا جائے گا. کیوں سنی آپ نے ایک شہری کی درخواست کہ اس ملک میں اکٹھے انتخابات کرائے جائیں؟ وہ آئین اور قانون کے تحت درخواست تھی جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور 3 رکنی بینچ سن رہا تھا. نہیں، آئین اور قانون کے تحت نہیں تھی. پھر جب وہ کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں آپس میں معاملہ طے کر لیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، تو کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں آئین اور قانون سے مبرہ کوئی معاملہ کر لیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ ہم آپ کو آئین توڑنے کی اجازت دیتے ہیں، جائیں مل کر توڑائیں تو ہمیں اعتراض نہیں ہوگا، اکیلے توڑیں گے تو ہمیں اعتراض ہوگا. یا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آئین توڑنے میں عمران خان کی مرضی شامل ہے تو وہ آئین توڑنا جائز ہے، اور اگر آئین توڑنے میں عمران خان کی مرضی شامل نہیں ہے تو وہ آئین توڑنا ناجائز اور حرام ہے. لہذا اگر عمران خان کا انگوٹھا لگوا لو کہ وہ آپ سے کسی انتخابی ڈیٹ پر مان جائے تو پھر تو ہم مان جائیں گے، لیکن اگر آپ عمران خان کا انگوٹھا نہیں لگوا کے لائیں گے تو پھر ہم نہیں مانیں گے. یہ کون سا آئین اور قانون سپریم کورٹ ہمیں سمجھا رہا ہے؟ یہاں تو کھڑا رہتا ہے نا 14 مئی پہ. ادھر رکیے گا مزمل صاحب، میں آپ ہی سے شروع کر دوں گا کیونکہ آج عمران خان تو عدالتوں میں آئے نا، عدالت نے کہا تھا کہ آپ پیش ہوں، وہ آئے، ویل چیئر پر بیٹھ کے آئے، ان کی ٹانگ ظاہر ہے اس پہ سوزش ہے، لیکن اتنے طنز اور اس پہ تنازع. میں آپ ہی سے بات شروع کر دوں گا. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. مزمل سہروردی صاحب، اتنا تو سیاست میں بھرم رہنا چاہیے کہ اگر کسی کو بیماری ہے، کسی کو تکلیف ہے، اس کے باوجود وہ عدالت میں پیش ہو رہے ہیں تو اوپر سے پھر مذاق کرنا، پھر طنز کرنا، تنازع کھڑا ہو گیا. عجیب سی ڈائریکشن میں ہم جا رہے ہیں. جو بوئیں گے وہی کاٹنا ہے. چلیے رسم کے کوئی سر اٹھا کے نہ چلے. کلثوم نواز کی بیماری کا مذاق نہیں اڑاتے رہے یہاں بیٹھ کر. یہاں نواز ہم اس وقت بھی منع کرتے تھے، ہم اس وقت بھی ہاتھ جوڑتے تھے، منتیں کرتے تھے، ترلے کرتے تھے کہ ایسا نہیں کریں. آپ آج بھی منع کرتے رہے. وہ تب اڑاتے تھے، آج ان کی باری ہے تو وہ اپنی باری نہ لیں. وہ کیا کریں، انہوں دوسرا گال آگے کر دیں. یہ پرسوں عمران خان صاحب ایک MNA کے امیدوار سے بلاول بھٹو کی مکری سن کر ہنس رہے تھے. وہ بڑا اچھا سیاسی کلچر تھا کہ آپ بلاول کی نقل اتار کے اس کا مذاق اڑا کے مجھے دکھائیں، مذاق اور کامیڈین بن کے دکھائیں، میں آپ کو MNA کا ٹکٹ دوں گا، اور پھر آپ اس پر ہنسیں اور پھر آپ کہیں کہ یہ بڑا اچھا کام وہ کر رہے تھے. تو پھر اپنی دفعہ کیوں رونا ہے؟ جو بویا ہے تحریک انصاف نے 10 سال میں وہی کاٹنا ہے نا. گنے بیج کے کپاس تو نہیں نکل آنی، اندر سے گنے ہی نکلنے ہیں. تو بھائی گنا بیجا ہے، گنا نکلے گا، کپاس کہاں سے نکل آئے گی یہاں سے؟ تو اس سوال یہ ہے کہ جو گالم گلوچ کا اور جو ایک دوسرے کے ساتھ سماجی رواداری کا، جب عمران خان نے کسی کے ساتھ افسوس اور کسی کی غمی خوشی میں شریک نہ ہونے کا فیصلہ کیا ہے تو ان کی غمی خوشی میں بھی کوئی شریک نہیں ہوگا. پھر پریشانی والی کون سی بات ہے؟ پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں؟ تو ہے نا، عدالت نے کل کہا تھا کہ آپ اگر نہیں آئیں گے تو ہم آپ کی ساری جو ہے ضمانتیں منسوخ کر دیں گے. وہ قانون کے سامنے تو اپنا سرنگو ہو رہے ہیں، پھر وہ ویل چیئر پہ بیٹھ کے آئیں، وہ چل کے آئیں. جو آج بھی جو ضمانت ملی ہے یہ غیر معمولی انصاف ہے. یہ معراج دین اور سراج دین کو یہ انصاف اویلیبل نہیں ہے پاکستان میں کہ وہ ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں جا کر ٹرائل کورٹ کو بائی پاس کر کے ضمانت لے لے. یہ سہولت اس ملک کی عدالتوں نے صرف عمران خان کے لیے پیدا کی ہوئی ہے کہ وہ کہیں کہ فلاں عدالت میں نے جانا ہے، فلاں میں نہیں جانا. میں نے آپ سے وہ طے کرتے ہیں کہ انہوں نے کس عدالت سے ضمانت لینی ہے اور کس عدالت سے نہیں لینی. چلے میں ذرا نیازی صاحب کی اپینین لیتا ہوں. میرا بنیادی نقطہ تو وہی ہے امجد خان نیازی صاحب کہ بیماری کے اوپر وہ مرحومہ محترمہ کلثوم نواز صاحبہ کی بات کر گئے، یا ایون ابھی جو عمران خان کے سامنے ہمارے دوست ہیں وہ ممکری کر رہے تھے وہ کھڑے ہو کر، وہ یہ سارا ہے تو غلط. اس کا کوئی
اینڈ ہوگا, یہ کہیں رکے گا, یہ کہاں جائے گا؟ سب سے پہلے تو شوکت بھائی میں اپنے محترم مبصر صاحب کی گفتگو کو ذرا بات کروں گا. سب سے پہلے تو یہ دیکھو کہ ایک ایسا شخص جو پاکستان کی, میں سمجھتا ہوں یہ نئی جو برہمن سسٹم ہے اس کو رواج دیا گیا کہ جس کو سزا مل گئی, چلو ضمانت پہ ہوتا الگ بات تھی, سزا یافتہ شخص کو صرف 50 روپے کے سٹیمپ پیپر پہ باہر جانے کی اجازت دی گئی. نہ صرف اجازت دی گئی بلکہ حکومت وقت کو اس وقت کہا گیا کہ اگر اس کی جان کو کچھ ہوا تو آپ ذمہ دار ہوں گے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ریاست ذمہ دار ہوتی ہے ہر شخص کی. تو پھر آپ جتنے بھی قیدی ہیں جو چھوٹے چھوٹے کیسز میں بند ہیں, پھر ان کو بھی اسی طرح آپ باہر نکال دیتے. ایسا بھیجا تو آپ کی حکومت نے تھا. بالکل, اگر اس جواب دینا چاہوں گا, غلط کیے تو آج بھی میں سمجھتا ہوں اس کو غلط کیے. لیکن آپ کا یہ کہنا کہ جی عدالتیں صرف عمران خان کو ریلیف دے رہی ہیں, ریلیف تو سب سے, پھر مجھے وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب یہی شہباز شریف صاحب ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ, ان کی کانسٹیچوئنسی بھی کوئی نہیں تھی اور 5 سال چیف منسٹر شپ پہ وہ گزار گئے. یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ وہ منتخب کہاں سے ہوئے ہیں, اور وہ سٹے دیا گیا اور وہ پھر پتہ نہیں کہ کا ہی نہیں پتا تھا کہ وہ کیس کہاں گیا, اور وہ 5 سال جو ہے وہ چیف منسٹر شپ بھی جو ہے گزار کے اور پھر نئی چیف منسٹری ان کو مل گئی. تو یہ بھی تو آپ فرق دیکھیں نا کہ جہاں عام آدمی کو یا عمران خان کو آج مل رہا ہے ریلیف, تو وہ کوئی کیسز بھی تو دیکھیں نا. عمران خان نے کوئی کرپشن نہیں کی, کہ عمران خان نے کوئی غداری نہیں کی, عمران خان نے کو پاکستان کی ساورنٹی کو چیلنج نہیں کیا. عمران خان کے اوپر تو جتنے بھی کیسز بنائے جا رہے ہیں دہشت گردی کے, غداری کے, وہ تو 144 کی مطلب جی ورکر ساتھ آ گئے, عمران خان جی پیش نہیں ہوئے, عمران خان نے جلوس نکال دیا. اسی کے اوپر جناب ہمیں گھسیٹا جا رہا ہے عدالتوں میں. اور ہمیں جس طریقے کے ساتھ وزیر آباد حملہ کیس میں جہاں پہ خان صاحب کو اب تکلیف بھی ہے, دوبارہ حملے کے ڈاکٹروں نے منع بھی کیا تھا, لیکن باوجود انہوں نے کہا کہ نہیں. اب یہ بتا دیں ذرا, اپڈیٹ یہ دے دیں, خان صاحب نے کہا تھا کہ جلد سڑکوں پہ نکلیں گے, خان صاحب نے کہا تھا پھر تحریک چلائیں گے. تو اب چونکہ وہ بیماری جس کا آپ بھی ذکر فرما رہے ہیں, اب وہ سیاسی ایکٹیویٹیز ڈاکٹروں کی ایڈوائس پہ ابھی کینسل ہو جائیں گی, پوسٹ پون ہو جائیں گی, ڈیلے ہو جائیں گی, یا وہ جاری رہیں گی؟ خان صاحب نے ایک بات کی ہے کہ میں اپنی خون کے آخری قطرے تک اس پاکستان اور اس نظام کے بچانے کے لیے جدوجہد کروں گا, کیونکہ پاکستان کے اندر اگر رول آف لا ہوگا تو پاکستان آگے کی طرف پروسیڈ کر سکتا ہے. اگر آج ہم نے نظریہ ضرورت کو جنم دے دیا یا جنم لے لیا اس نے, تو پھر یہ پاکستان ویسا نہیں ہوگا جیسا آپ سمجھتے ہیں. کیونکہ آج آئی ایم ایف بھی آپ کو ایگریمنٹ سائن کرنے پہ تیار نہیں ہے, بلکہ اس نے مزید جو شرح سود ہے اس کو بڑھانے کی بات کی ہے. پوائنٹ ٹیکن, یعنی کوئی نظریہ ضرورت نہیں رہے گا. مزمل سہروردی صاحب آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں, پھر میں رانا صاحب کی طرف جاتا ہوں. دیکھیں, وہ نیائی صاحب نے نواز شریف کے باہر 50 روپے کے سٹامپ پیپر پہ جانے کی بات کی, تو یہ تو چور مچائے شور والی بات ہو گئی نا. وہ کس ہسپتال میں داخل تھے؟ کہ وہ شریف میڈیکل سٹی میں داخل تھے. ان کی بیماری کی ہر 1 گھنٹے بعد پریس کانفرنس کون کرتا تھا؟ مریم نواز کرتی تھی, یاسمین راشد کرتی تھی. ان کی بیماری پر میڈیکل بورڈ کس نے بنایا تھا؟ عثمان بزدار کی حکومت نے بنایا تھا. ان کو بہت زیادہ بیمار کس نے ڈکلیئر کیا تھا؟ ڈاکٹر یاسمین راشد نے ڈکلیئر کیا تھا. ان کا نام ECL سے کس نے نکالا تھا؟ عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ نے. عدالت نے تو صرف یہ کہا کہ یا تو آپ یہ قانون بنا دیں کہ جس کا بھی نام ECL سے نکالیں گے اس پر جتنے کا الزام ہے وہ اتنے پیسے دے کر جائے گا, یا ایک شرط بندے پہ یہ شرط نہیں لگا سکتے, پرسنل اسپیسیفک کوئی. چلے وہ باتیں اب وہ باتیں اب اس کو یہ پولیٹیکل یوز کے لیے استعمال کرتے ہیں, خود ہی کر کے خود ہی یوز کرتے ہیں. بڑی خوبصورت بات ہے. سہروردی صاحب ہو گیا, پوائنٹ آ گیا. رانا صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. یہی نقطہ آپ کے سامنے ہے کہ آج وہ آئے عدالت کے سامنے, چلیں کیسز اگر سخت ہیں یا
تھوڑے کیسز ہیں یا جھوٹے کیسز ہیں یا سچے کیسز ہیں، وہ آئے تو صحیح، وہ ویل چیئر پہ بیٹھ گیا ہے. بھلا یہ کوئی پوائنٹ آف جوک ہے کہ اگر ایک آدمی آ رہا ہے، وہ اگر اس کی ٹانگ خراب ہے، گولی تو لگی ہے، وہ پھر ویل چیئر پہ؟ اتنا شور مچایا گیا آج کہ ڈرامہ ہو رہا ہے، طنز کیا گیا، اس پہ تنازع کھڑا ہو گیا. دیکھیں، ڈرامہ ہم نے نہیں کیا، ڈرامہ عمران خان نے کیا ہے، اور یہ ڈرامہ تب سے شروع ہوا ہے جب ان کو چوٹ لگی. نمبر 1، انہوں نے کہا جی مجھے 4 گولیاں لگی ہیں. کوئی ایسی سرکاری رپورٹ انہوں نے نہیں کروائی، پرائیویٹ ہسپتال سے رپورٹ کروا لی. تب سے یہ ڈرامہ چل رہا ہے، اور انہوں نے اپنی بیماری بیچی. میں دیکھیں کسی کی بیماری پہ سیاست میں نہیں کرنا چاہتا، لیکن انہوں نے بیماری بیچی. انہوں نے وہ 4 گولیوں کا جو ڈرامہ رچایا جو کہ نہیں لگی ہوئی تھی، انہوں نے پھر قتل کے الزام لگائے. انہوں نے ایک پہ نہیں لگائے، بہت ساروں پہ لگائے. انہوں نے اس قتل کے اوپر ڈرامہ کیا کہ یہ پوری سازش ہے، اور وہ جو قتل کا ڈرامہ تھا وہ کبھی آن ہو جاتا ہے جب ضرورت ہوتی ہے، پھر آف ہو جاتا ہے جب ضرورت نہیں پڑتی. تو وہ ڈرامہ بھی چلتا رہا. پھر انہوں نے اس بیماری کو لے کے بہت ساری اپنی جو ان کی عدالتی طلبیاں تھیں ان کو اوائڈ کیا، دبا کے کیا. اب دوبارہ سے انہوں نے پرائیویٹ ہسپتال کی رپورٹ لگا دی ہے. بھائی اگر آپ کو کوئی چیز نہیں چھپانی تو آپ قانون کو تو فالو کریں نا. قانون کیا کہتا ہے کہ میں اپنے پرائیویٹ ہسپتال کی رپورٹ لگا دوں؟ یعنی کہ آپ سرکاری رپورٹ لگائیں گے تو کوئی ایسی بات نہیں. آج تو عدالت نے حکم دیا ہے نا کہ سرکاری ہسپتال کی رپورٹ لے آئیں. بالکل. اب یہ زخم ایسا ہے کہ جو کبھی یہ فریکچر ہوتا ہے پھر یہ سوجن بن جاتی ہے. تو یہ سارا ڈرامہ دیکھیں ہم نہیں لگا رہے. پھر اپنی ان کی سوشل میڈیا نکال کے دیکھ لیں، ادھر کون سا کیسا اس کو بیچا جا رہا ہے کہ وہ ویل چیئر پہ بیٹھے ہیں، اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اس کو بیچا جا رہا ہے. اس سے سیاست، اس سے جو ہے وہ کیا کہہ لیں کہ سمپتھی لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو جب آپ اتنا ڈرامہ لگائیں گے مارکیٹ کے اندر، آپ جو ہے اپنی بیماری کو بیچیں گے، تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کے اوپر پھر جواب تو آئے گا. چلے رانا صاحب، اس کو ڈرامہ کہا جائے یا جو بھی کہا جائے، لیکن دوسری طرف حقیقت یہ ہے کہ آج علی امین گنڈا پور رہا ہوئے، لیکن مراد سعید کی گرفتاری کی تیاریاں ہو رہی ہیں. میں رانا صاحب آپ ہی سے شروع کر دوں گا. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد بات کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. رانا صاحب، یہ علی امین گنڈا پور کی آج رہائی ہوئی اور مراد سعید پہ وقتاً پہنچا، وہ سوات پولیس ان کے وارنٹس لے کر یا جو عدالتی حکم تھا اس کی تعمیل کے لیے زمان پارک پہنچ گئی. یہ یک کے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا. یہ کیا ماجرا ہے؟ دیکھیں، آپ کو یہ کہنا چاہیے ایک کے بعد دوسرا چھٹتا ہے، دوسرے کے بعد تیسرا چھٹ جاتا ہے، چوتھے کے بعد پانچواں چھٹ جاتا ہے. اٹ مینز کہ کیسز اتنے سٹرانگ نہیں ہے نا، اٹ مینز ایویڈنس اتنی سٹرانگ نہیں ہے نا کہ جس کی وجہ سے ان کی رہائی مل جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کوئی الائنمنٹ نہیں ہے. جو سیدھی وہ جو سیم پیج جو یہ 4 سال جس کی رٹ چلاتے رہے، وہ سیم پیج نہیں ہے. ورنہ کیسز تو پہلے بھی نہیں تھے. کون سا کیس تھا؟ خاقان عباسی کا کیس تھا؟ نہیں تھا کیس، لیکن اس نے سال قید کاٹ لی. جو مفتاح اسماعیل ہے اس پہ کیس تھا، جو رانا ثناء اللہ اس پہ کیس تھا. سارے سڑتے رہے، جیلوں کے اندر سڑتے رہے. کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی عدالت سننے والی نہیں تھی. ان کو تو شکر الحمدللہ کرنا چاہیے کہ کوئی الائنمنٹ نہیں ہے، کوئی پلان نہیں ہے. پلان سارے ان کے چل رہے ہیں. تو یہ تو ایک کے بعد دوسرا چھٹتا ہے، دوسرے کے بعد تیسرا چھٹتا ہے، تیسرے کے بعد چوتھا. لائن لگی ہوئی ہے چھٹنے کی. کوئی آپ پکڑنے کی دیر ہے وہ ساتھ ہی چھٹ جاتا ہے. تو میرے خیال سے اس کو آپ دوسری اینک لگا کے دیکھیں. ان کے لیے تو الحمدللہ رائے ہموار ہے. نہیں، ہم تو جو بھی اینک لگائیں رانا صاحب، لیکن دیکھیں نا، یا تو کوئی اسٹرانگ کیس ہو، اسٹرانگ ایویڈنس ہو، پھر تو حکومتیں گرفتار کریں. جب 2 دن کے بعد رہائی کرنا ہوتا ہے تو پھر حکومتیں کیوں ان کے پیچھے پڑتی ہیں؟ دیکھیں، یہ تو جو ہے کیسز تو میں سمجھتا ہوں اسٹرانگ ہی ہیں، اور اگر عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں، اور اگر وہ کیس دیکھیں، کیس بن گیا، اگر وہ فیک ہے وہ ٹائم بتا دے گا. میں پیرلل آپ کو دے دیتا ہوں رانا صاحب. نہ نون لیگ والے تو کوئی نہیں پکڑے جا رہے، پیپلز پارٹی والے تو کوئی نہیں پکڑے جا رہے، JUI والے تو کوئی نہیں پکڑے جا رہے، ANP والے تو کوئی نہیں پکڑے جا رہے، BNP والے تو کوئی نہیں پکڑے جا رہے. اگر 1 دن 2 دن کے بعد رہائی مل رہی ہے، پکڑے تو PTI والے جا رہے ہیں نا. اب مراد سعید کی باری ہے.
یہ تو دیکھیں ادھر تو جو ہے جب حکومت سے آپ نکلتے ہیں تبھی آپ کا احتساب شروع ہوتا ہے نا. نظام تو یہی چل رہا ہے ادھر اور اسی طرح ہی چلتا ہے. تو یہ تو ایک پرانا سسٹم جو چل رہا ہے وہ چل رہا ہے. میں بہت زیادہ اس کے حق میں نہیں ہوں کہ سیاسی طور پہ انتقام ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, لیکن میں سمجھتا ہوں اگر کیس بن گیا ہے اس نظام کے اندر, اگر آپ کا کیس بن گیا ہے تو آپ اپنی, اگر اریسٹ وارنٹ ہے تو گرفتاری دیں, اگر سرچ وارنٹ ہے تو سرچ دیں اور عدالتوں کے اندر اپنی بے گناہی ثابت کر لیں. یہی طریقہ ہے, اس کے علاوہ تو اور کوئی طریقہ نہیں ہے. یہی طریقہ ہے, یہی طریقہ ہے. ادھر رکیے گا, الائنمنٹ نہیں ہے کوئی, یہاں کوئی پلان نہیں ہے جس طرح پہلے ہوتا تھا. تو یہاں وہ اس پلاننگ کے تحت چلیں پوائنٹ ٹیکن, رانا صاحب پوائنٹ ٹیکن. مزمل سہروردی صاحب, یہ پرٹیکولرلی میں مراد سعید کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. کبھی تو ان کے بارے میں پھیلایا جاتا ہے کہ جی وہ مذہبی منافرت پھیلا رہے ہیں, مذہبیت کو ان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. پھر 204 کا کوئی پرچہ کٹ جاتا ہے سوات میں, پولیس پہنچ جاتی ہے. جب وہ وزیر تھے نا, وفاقی کابینہ کا حصہ تھے, اس وقت بھی وہ کوئی خاص ایزی ان کی لائف نہیں تھی, ہاٹ واٹر میں تھے, ٹربل تھی. ابھی گرفتاری تک جا رہی ہے حکومت ان کے پیچھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ملک میں جو گالم گلوچ کا کلچر تھا اس میں مراد سعید صاحب کا کافی حصہ تھا. وہ جب پارلیمان میں تقریر کرنا کھڑے ہوتے تھے تو ساری اپوزیشن بائیکاٹ کر کے چلی جاتی تھی کیونکہ وہ ان کی زبان ایسی ہوتی تھی. تو میں تو کوئی ان کا اتنا بڑا پولیٹیکل ایڈمائرر نہیں ہوں کہ ان کا کوئی پولیٹیکل رول ایسا ہے جسے کو پریز کیا جا سکے پاکستان میں. آپ کو لگا کہ وہ اس وقت ہاٹ واٹرز میں تھے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کی وجہ سے پاکستان کی سیاست بہت ہاٹ واٹرز میں رہی. ان کے لب و لہجے, ان کی زبان اور ان کا انداز گفتگو. سہروردی صاحب, آپ ایک اچھے سمجھدار آدمی ہیں, کیا کیا ان کے بارے نہیں کہا گیا, کیا کیا اسکینڈلائز نہیں کیا گیا ان کے نام کو. اگر وہ اسمبلی میں بات کر رہے ہیں اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے, میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا کہ اس وقت وہ کیا کیا ان کے بارے میں کہا جاتا ہے. نہیں تو جو ریحام خان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے وہ پی ایم ایل این نے لکھا ہے, جس پر آپ نے محسن بیگ کو پکڑ لیا. اب میں بات کروں گا تو آپ مجھے بھی پکڑ لیں گے. وہ پی ایم ایل این نے کیا, وہ ایسی بات ہمیں تو نہیں کرنی چاہیے. اگر ریحام خان نے کچھ لکھا ہے تو اس کے ہم ذمہ دار ہیں کہ وہ انہوں نے کیوں لکھا ہے. یا مطلب اگر کسی کے بارے میں, اگر کوئی چیز کوئی نواز شریف کے بارے میں لکھی گئی ہے, شہباز شریف کے بارے میں لکھی گئی ہے, غلط ہے, وہ بھی غلط ہے. تو اس میں ایسی کون سی بات ہے. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست کو ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے. دیکھیں نا, یہ بات آئی نا, نئے کوڈ آف ایتھکس کی ضرورت ہے. یہ بات تحریک انصاف کو سمجھنی چاہیے کہ وہ اکیلے پاکستان کے مالک نہیں ہیں. ان کو پاکستان کی دوسری سیاسی اکائیوں کے ساتھ مل کر اس پاکستان میں سیاسی جدوجہد بھی کرنی ہے, کام بھی کرنا ہے, حکمرانی بھی کرنی ہے. ان کو دوبارہ حکومت مل جاتی ہے, ان کی 2/3 اکثریت ہو جاتی ہے, اپوزیشن 15 سیٹوں پر آ جاتی ہے, پر اپوزیشن تو ہوگی, بالکل ہوگی, وہ تو ہوگی. کوئی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے تقریر تو کرے گا نا عمران خان کے خلاف, چاہے 2/3 اکثریت چاہے ہوں. کیا آپ ابھی یہ کہہ رہے تھے امجد نیائی صاحب کہ جنہوں نے آئین توڑا ہے ان کو سزا ملنی چاہیے. بھی سزا اس حکومت سے شروع ہوگی یا قاسم چوری سے شروع ہوگی؟ سزا شہباز شریف سے شروع ہوگی. چلیں پوائنٹ ٹیکن. جو میں جس بات پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں, عارف علوی کو سے شروع کرنی ہے. سہروردی صاحب پوائنٹ ٹیکن. میں نیازی صاحب کا پرسپیکٹیو لے لوں. نیازی صاحب, جب بھی کوئی بات کریں وکٹمائزیشن کی تو ہمیں بار بار یہی کہا جاتا ہے کہ 4 سال میں وہ کرتے رہے. آپ کے بہت سارے وزراء کے مجھے ابھی بھی الفاظ یاد ہیں, وہ کہتے تھے کہ جنہ کھادیاں گاجراں پیٹ انہوں نے مروڑ. یہ مثال دی جاتی تھی. آج ہم کیس پلیٹ کر رہے ہیں کہ نہ کریں ایسا, اس حکومت کو کہہ رہے ہیں. یہ ہمیشہ پھر ٹٹ فار ٹیٹ چلتا رہے گا. کہیں نہ کہیں تو بریک لگنا ہے. جو سہروردی صاحب درست کہہ رہے ہیں کہ ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے ہمارے سیاست میں, ہمارے معاشرے میں, ہمارے ملک میں. راجہ صاحب, ایتھکس کی بات ہو رہی تھی تو ایتھکس مطلب آپ کیا کہیں کہ جی عمران خان پہ میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ جی کہ گولیاں نہیں لگی, زخم کہاں پہ ہیں. تو عمران خان نے تو بڑا دل کیا, اپنے زخم بھی دکھا دیا. عمران خان نے اپنی بیماری نہیں بیچی. ہاں, مریم صفدر صاحبہ نے اپنی سرجری اور اپنی خوبصورتی ضرور فلوٹ کی ہے, اور وہ مطلب جس طریقے خرچ پاکستانیوں کے ٹیکسوں کے اوپر جو سرجری ہوئی اور
جو ہے فائدہ جو ہے مسلم لیگ نون ضرور اٹھا رہی ہے. ہم تو نہیں اٹھا رہے, نہ ہم نے وہ سرجری جو ہے وہ کیش کی. کیش تو مریم صفدر صاحبہ کر رہی ہیں. اب جو مراد سعید والا کیس سامنے آیا, میں تو اس پہ ذرا فوکس کرنا چاہ رہا ہوں. وہ نئی ری ویمپنگ کہہ لیں یا لک 2023 کی لک کہہ لیں, اس کو بیچ رہی تھی. تو ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. دوسری, مراد سعید میرا چھوٹا بھائی ہے. مجھے بتائیں, وہ ایک سیاسی ورکر ہے, اس نے کون سی وائلیشن کی ہے رولز کی؟ کوئی اس نے پاکستان کے ساتھ کوئی ایسا غداری کی ہے, پاکستان کے قانون کو توڑا ہے, اس نے کوئی کرپشن کی ہے, تو پھر تو چلو اس کو گرفتار بھی کرتے, وہ قانون اور قاعدے کے مطابق اس کو ڈیل بھی کرتے. اگر اس کا مطلب عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا یا اس کا سچ بولنا ہی اس کا جرم ہے, یا ہر اس بندے کا جو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے وہ لوٹا نہیں بنا, تو یقیناً اس کے لیے اگر یہ جرم بنا دیا جائے تو پھر پاکستان کی جمہوریت کہاں کھڑی ہے؟ ہم نے کبھی کسی کے ساتھ ذاتیات نہیں کی تھی, معذرت کے ساتھ. بے شک ہاں, اس وقت جو آپ نے پارلیمنٹ کا ذکر کیا, وہاں پہ کبھی بھی مراد نے کوئی گالیاں نہیں دی تھی. میں ہر اس اجلاس کو پتہ, میں چیئر بھی کرتا تھا, ساتھ بھی ہوتا تھا. شاید کتابیں ماری تھیں ایک دفعہ, ٹھیک ہے نا, وہ الگ بات ہے کہ وہ کیا ہوا کیا نہیں. اس میں آپ بیٹھے ہوئے تھے ہاؤس میں, مجھے یاد ہے. یاد ہے, مجھے بھی یاد ہے ہر چیز. لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ہم نے مطلب ایک ڈیموکریٹک انداز میں ایک بندہ سپیچ کرتا ہے, اگر بڑا دل ہونا چاہیے سنیں, کو حقائق کے خلاف ان کو ریبٹ کرے. لیکن وہاں پہ جس طریقے کے ساتھ ادر اس وقت کی اپوزیشن جس طرح بیہیو کرتی تھی یا گالو گلوچ ادھر سے آتی تھی, وہ بھی آپ کے نوٹس میں ہے. تو ہم نے برداشت کیا, ہم پھر بھی کھڑے رہتے تھے, یہ خود بھاگ جاتے تھے, پھر بھی بھاگ جائیں گے. ابھی بھی وکٹیں اٹھا کے یہ بھاگے ہوئے ہیں الیکشن سے. رولا اسی الیکشن کا ہے نا, اور کیا ہے. ہم چاہتے ہیں پاکستان کے اندر ایک الیکشن ہو تاکہ یہ جو اس وقت جو ایک عجیب سی صورتحال ہے, عجیب سا ٹرمائل چل رہا ہے پیریڈ. چلیں اب تو کل نیازی صاحب, اب کل سماعت ہے, دیکھتے ہیں کیا رزلٹ آتا ہے. بہرحال بہت شکریہ جناب امجد خان نیازی صاحب, آپ نے وقت نکالا. جناب رانا احسان افضل صاحب, بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. جناب مزمل سہروردی صاحب, آپ نے وقت دیا. ناظرین, اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.